नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन वक़ार, हमने पिछले हिस्से में नहजुल बलागा से मौला अली अलैहि सलाम के फरामीन और खुतबात से ये बात साबित की थी कि खिलाफत और इमामत के लिए अल्लाह की तरफ से कोई नामजदगी नहीं होती, कोई अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि उसका तल्लुक मुहाजिरीन और अंसार की शूरा से है। मुहाजिरीन और अंसार जिसको खलीफा तस्लीम कर लें, जिसको इमाम तस्लीम कर लें, वही अल्लाह के नज़दीक बरहक खलीफा और इमाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एंगल से जनाब अबू बकर सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम की खिलाफत, जनाब उमर फारूक अलैहिस्सलाम की खिलाफत, जनाब उस्मान अलैहिस्सलाम की खिलाफत बरक्का हमने नहजुल बलागा से मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन से साबित किया। और उसके बाद जो इस खत पर जो एक खत हमने पेश किया था, उस पर जो अहले तशय्यो के मोतबर आलिम मोहम्मद हुसैन अल नजफी साहब ने इतराज़ किया था, उसका भी हमने रिप्लाई दे दिया है। अभी आज की नशिस्त में हमने कुछ और मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन पेश करने हैं, जिससे एक तो मनसूस मिन अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट जो खिलाफत का इत्काद अहले तशय्यो का है वो मजीद मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी एक्सपोज होगा। और उसके बाद हम खुतबा शकशकिया का जवाब भी खुतबा शकशकिया से और मजीद कराइन और शवाहिद पेश कर आपके सामने पेश करेंगे, जिसको मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब और दूसरे अहले तशय्यो हज़रात खुलफाए सलासा अलैहिमुस्सलाम की खिलाफतों को एक्सपोज करने के लिए, उन पर इतराज़ करने मौला अली अलैहिस्सलाम के फरमान के तौर पर पेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने वो ख़त रखता हूँ जो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने सफ़ीन के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर आपने वो ख़त लिख कर भेजा था। मेरे सामने नहजुल बलागा है और इसका हिस्सा दोम है, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने ख़त में फरमाते हैं, मामला इसी तरह शुरू हुआ कि हम और शामी मुकाबले में निकले। ज़ाहिर है कि हम सब का परवरदिगार एक था, यानी कि अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम का परवरदिगार और मेरा परवरदिगार एक था, हमारा नबी एक था, हमारी दावत इस्लाम एक थी। नाज़रीन, ये जुमला ये साबित कर रहा है कि जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का ही एतकाद जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम का एतकाद था। उसके बाद जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम मजीद फरमाते हैं कि ना हम इनसे यानी कि अहले शाम से ईमान बिल्लाह और तस्दीक रसूल में किसी इजाफे का मुतालबा करते थे, ना वो हमसे करते थे। हम सब एक थे, इख्तलाफ था तो सिर्फ जनाब उस्मान के खून में इख्तलाफ था। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलाम के फरमान मुकद्दस जो आपके सामने मैंने आपके सामने पेश किया है, इससे हमारा इस्तिदलाल ये है कि जो इत्काद जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम का था वही जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का था। और आपके सामने ये पूरा खत आपके सामने है, इसमें कहीं भी इमामत और खिलाफत को मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना इत्काद नहीं करार दिया, यानी कि इमामत और खिलाफत के हवाले से जो मनसूस मिन अल्लाह का जो इत्काद है वो कहीं भी आपने इसका तज़किरा नहीं किया कि ये जो इत्काद है ये सिर्फ हमारा है, अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम या उनके लश्कर वालों का नहीं है। और ये अहले तशय्यो ये बात तस्लीम करते हैं कि मंसूर मिन अल्लाह का जो इत्काद है जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम और दूसरे सहाबा कराम का नहीं था। ये अहले तशय्यो इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम सवाए जनाब उस्मान अलैहिस्सलाम के खून के क़सास के रेफरेंस से, उस इख्तिलाफ के रेफरेंस से, उसके अलावा कोई एक इत्काद भी अपना और जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम को डिफरेंट पेश नहीं किया। तो नाज़रीन, ये खत भी ये साबित करता है कि मंसूस मिन अल्लाह खिलाफत का जो कंसेप्ट अहले तशय्यो का है वो मौला अली अलैहिस्सलाम का नहीं था। अगर होता तो आप उसका तज़किरा भी जरूर करते कि भाई ये इत्काद हमारा है, जनाब अमीरुल मोमिनीन जनाब मुआविया अलैहिस्सलाम का नहीं है। इस खत से भी हमारा मुद्दा अल्हम्दुलिल्लाह साबित होता है कि आसमानी खिलाफत आसमान से अल्लाह की तरफ से किसी शख्स के लिए बाय नेम खिलाफत और इमामत की अनाउंसमेंट नहीं होती। अब दूसरा खुतबा आपके सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का रखते हैं। खुतबा नंबर 172 है और इसके कुछ मदरजात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बयान कर दी हैं और मजीद एक हिस्सा आपके सामने कोशगुजार करता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमर खिलाफत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो शख्स है जो इन सब में से ज्यादा इस पर कवी और कादिर है, यानी कि खिलाफत और इमामत के लिए वो मौजू शख्स है जो इस पर कादिर हो, जो कवि हो, जो ताकतवर हो। ठीक है, और इसके बारे में जो अहकाम खुदाबंदी में सबसे ज्यादा इनका वाकिफ और रंग शनास हो। तो अगर इस बाब में कोई फितना अंगेजी और तबाहकारी पर आमादा होता है तो सबसे पहले इसे हक की तरफ पलटने पर आमादा किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ भी मौला अली अलैहिस्सलाम का अगर एतकाद वही अहले तशय्यो वाला होता कि इमामत और खिलाफत के लिए अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट होती है तो आप इसका जरूर तज़किरा फरमाते हो। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि इमामत और खिलाफत के लिए वो मुस्तहिक है जिस पे कादिर हो, जिसको ताकत हो, वो खिलाफत और इमामत का मुस्तहिक है। ठीक है, आगे आप इल्म का तज़किरा करते हैं। ठीक है, अहकाम खुदाबंदी की वाकफियत का तज़किरा करते हैं कि वो क्वालिटी में उसमें होनी चाहिए, तो वो इमाम और खलीफा है। नाज़रीन, यहाँ भी खिलाफत इमामत के रेफरेंस से मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह साबित कर दिया है
کہ اس کا کوئی اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ماتحت الاسباب ہے۔ ناظرین بھائی، یہاں مولا علیہ السلام کے اس خطبے سے ثابت ہوتا ہے کہ خلافت اور امامت اللہ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ماتحت الاسباب ہے۔ علم کا ہونا، خلافت پر کنٹرول ہونا، کبھی ہونا، قادر ہونا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ کا عقیدہ مولا علیہ السلام کا ہوتا ہے تو وہ آپ ضرور اس خطبے میں بیان فرماتے ہیں۔ الحمدللہ اس خطبے سے بھی ہمارا مدعا، اہل سنت کا مدعا جو ہے مہاجرین انصار کی شورا، وہ اعتقاد الحمدللہ سے ثابت ہے۔ ناظرین کار، اب ایک اور خطبہ آپ کے سامنے مولا علیہ السلام کا رکھتا ہوں، اور اس سے بھی الحمدللہ ہمارا مدعا ثابت ہوگا۔ جناب مولا علیہ السلام بیعت سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جس کے شروع کے الفاظ ہیں کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور خلافت کے لیے کسی اور کو تلاش کرو۔ یہ مولا علیہ السلام اس وقت فرمایا تھا جب آپ کو جناب عثمان غنی علیہ السلام کی شہادت کے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا جا رہا تھا۔ اس خطبے کے ہی الفاظ آپ کے سامنے مزید میں رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے تم امیر بنا لو گے، یعنی کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بنا لو، کسی اور کو امام بنا لو، جسے تم امیر بنا لو گے شاید تم سے زیادہ اس بات کو سنوں گا، یعنی کہ میں تمہارے سے زیادہ اس کا متی ہوں گا اور ساتھ دوں گا، اور یعنی کہ اس کی مدد بھی کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں وزیر مشاور بن کر تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوں گا۔ ناظرین کار، انصاف سے بتائیں، میں اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں سے مخاطب ہوں، انصاف سے بتائیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نبوت کی طرح اناؤنسمنٹ ہوتی، بائی نیم اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ منصب امامت اور خلافت ہوتا، تو کیا مولا علیہ السلام کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ متی ہونا پسند کر رہے ہیں؟ کیا کسی نبی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبوت کے دعوے کی بجائے امت کا متی ہو؟ جیسے کہ اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ امامت و خلافت بھی نبوت کی طرح ایک منصب ہے، تو اگر نبوت کی طرح یہ منصب ہے تو یہ کیسے جائز حضرت علی کے لیے ہو گیا کہ وہ متی ہونا پسند کر رہے ہیں اور دوسرے کسی خلیفہ پر رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، متی ہونا پسند کر رہے ہیں؟ اور ناظرین کار، اس خطبے سے بھی الحمدللہ ہمارا مدعا ثابت ہے۔ اگر یہ نبوت کی طرح منصب الہی ہوتا تو کبھی بھی مولا علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ میں خلیفہ بننے سے بہتر تم جس کو خلیفہ بناؤ کہ میں اس کا متی ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی منصب الہی کی طرح اہل تشیع کے یہاں منصب نبوت کی طرح ہے۔ تو پھر کیا کسی نبی کو لیے یہ جائز ہے کہ وہ امت کا متی ہو؟ تو ناظرین کار، یہ خطبہ بھی الحمدللہ ہمارے دعوے کو ثابت کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں خطبہ شکشکیہ کی طرف، جس کو اہل تشیع حضرات محمد حسین النجفی نے تنزیل امامیہ کے اندر اور جملہ اہل تشیع کے مصنفین، مقررین اور مناظرین اس خطبہ شکشکیہ کو جناب شیخین اور جناب عثمان علیہ السلام کی خلافت برحقہ کے خلاف مولا علیہ السلام کا یہ فرمان پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر جناب مولا علیہ السلام نے تینوں خلافتوں کی تردید کی ہے۔ تو آئیے آج ہم اہل تشیع کا جو استدلال ہے اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ خطبے کا اسکرین آپ کے سامنے ہے۔ مولا علیہ السلام کا یہ خطبہ بڑا مشہور ہے، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ اہل تشیع کا یہ استدلال ہے کہ اگر جناب مولا علیہ السلام تین خلافتوں کو برحق تسلیم کرتے تو پھر یہاں انہوں نے ان خلافتوں پر تنقید کیوں کی ہے؟ تو ناظرین کار، سب سے پہلے ہم اس خطبے کے اندر ہی سے جواب دیتے ہیں، پھر دوسرے قرائن اور شواہد سے انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تردید کریں گے جو اہل تشیع کا باطل استدلال ہے۔ ناظرین کار، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصے والی بات، غصے کا فیصلہ شریعت میں قبول نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی بات کوئی شخص غصے میں کہتا ہے تو وہ اعتقاد نہیں بن سکتا۔ غصے میں صرف طلاق نافذ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نافذ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قاضی جو ہے وہ بھی غصے میں فیصلہ نہ کرے۔ غصے کے فیصلے کی مذمت جناب رسول اللہ نے کی ہے، اس کی تردید کی ہے، ممانعت کی ہے۔ ناظرین وقار، جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے خطبات اور خطوط رکھے ہیں جو مولا علیہ السلام کے اپنی زبان اقدس سے نکلے ہیں، اس سے بھی اس خطبے کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اعتقادی ہیں، یہ جذباتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جذباتی گفتگو یا غصے میں کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے تو وہ اعتقاد نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو اس کے اندر ہی سے میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ جناب مولا علیہ السلام کا یہ اعتقاد نہیں تھا، بلکہ آپ نے جذبات میں جلدی میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ اسی خطبے کی آخر پہ جناب عبداللہ بن عباس جو اس خطبے کو سن رہے تھے، مولا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین اس خطبے کو جاری رکھیں جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا۔ مولا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین شیعہ کا ہے، عربی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین سے پیش کرتا ہوں، اور یہ اس سے ثابت ہوگا کہ مولا علیہ السلام کے یہ جو الفاظ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں نکلے ہیں اس مقام پر، خطبہ شکشکیہ کے مقام پر، یہ جذبات سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولا علیہ السلام جناب عبداللہ بن عباس علیہ السلام کو فرماتے ہیں، ہے ہاتھ یا ابن عباس تل کا شکشکا۔ مولا علیہ السلام جناب عبداللہ بن عباس کو ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے عبداللہ بن عباس یہ تو شکشکیہ ہے، گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی اور ہیجان کے وقت نکلتا تھا، جو ابر کر دب گیا ہے۔ یعنی کہ یہ وقتی غصہ تھا، وقتی جذبات تھے مولا علی علیہ السلام کے، جو بعد میں آپ نے اس کو جاری نہیں رکھا۔ اگر آپ کا اعتقاد ہوتا تو جناب عبداللہ بن عباس کے کہنے کے بعد مولا علی علیہ السلام ضرور اس کو جاری رکھتے۔ یہ آپ کا نظریہ نہیں تھا، یہ جذبات سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کے ان اپنے الفاظ سے جو عبداللہ بن عباس کو آپ نے رپلائی دیا ہے، ان الفاظ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے یہ الفاظ جذبات سے نکلے تھے، اور جذباتی الفاظ اعتقاد نہیں بنتے۔ ناظرین کار، متن کے استدلال کے بعد اب میں خطبہ شکشکیہ کے اسنادی حیثیت کہہ لیں یا اس کی اتھارٹی کہہ لیں، آیا کہ اس کو خلفۂ ثلاثہ کی خلافتوں کے خلاف اس کو پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے علامہ محسن بیرانی جو شیعہ عالم ہیں اور نہج البلاغہ کے بہت بڑے شارح ہیں، انہوں نے اس خطبے کی متواتر ہونے کی تردید کی ہے، اور اس سے جو ثابت ہوتا ہے اس حوالے سے بھی اپنے تحفظات پیش کیے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے اس خطبے کے حوالے سے، اور محسن بیرانی صاحب اس خطبے کے تحت لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ دونوں فریق عدل اعتدال سے خارج ہیں۔ ناظرین کار، یہ ان دو فریق قائم کی بات ہو رہی ہے جن میں سے ایک تو کہتا ہے کہ یہ شکایات ثابت نہیں ہیں، اور دوسرا اس کے متواتر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان دونوں کی تردید کرتے ہوئے محسن بیرانی صاحب خطبہ شکشکیہ کے تحت لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دونوں فریق حد اعتدال سے خارج ہیں، لیکن شیعہ نے ان الفاظ کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ حد افراد ہے، یعنی اس کو بھی رد محسن بیرانی صاحب کر رہے ہیں، متواتر ہونے کے دعوے کو بھی شیعہ شارح رد کر رہے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اور تجاوز کا شکار ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور جنہوں نے سرے سے اس قسم کی شکایات کا انکار کیا ہے تو وہ بھی تفریط اور کوتاہی اور تقصیر کی جانب ہیں۔ پہلے فریق یعنی شیعہ کے دعوی تواتر کی وجہ ضعف یہ ہے، یہاں ناظرین کار محسن بیرانی صاحب اس دعوے کو ضعیف قرار دے رہے ہیں، جو کہتے ہیں، جو اہل تشیع اس پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ متواتر اسناد سے خطبہ شکشکیہ مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کی تردید محسن بیرانی صاحب نے کر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر اس خطبے کا ہر لفظ متواتر طور پر منقول ہوتا تو اس کی نقل صرف بعض شیعہ کے ساتھ مخصوص نہ ہوتی بلکہ تمام علماء شیعہ اس کو نقل کرتے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ نفس اختلاف کا شیعہ اور سنی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے شیعہ میں سے بہت سے اس کے قائل ہیں کہ بالکل حضرت علی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہی نہیں کی تھی، اور بعض نے 6 ماہ کی قید لگائی کہ 6 ماہ کے بعد بیعت کر لی تھی۔ آگے حرف آخر کرتے ہوئے محسن بیرانی صاحب لکھتے ہیں کہ لیکن مخصوص شکایات اپنے مخصوص الفاظ کے ساتھ تو وہ تواتر کے ساتھ منقول نہیں، یعنی کہ خطبہ شکشکیہ کے حوالے سے محسن بیرانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ الفاظ متواتر ثابت نہیں ہیں، تو جب متواتر ثابت نہیں ہیں تو یہ اعتقاد کیسے بن سکتا ہے؟ ناظرین کار، اب آپ کے سامنے شارح نہج البلاغہ علامہ ابن حدید کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس خطبے کو شریف رضی کا وضع کیا ہوا کہتے ہیں، لیکن کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اکثریت کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ شریف رضی نے خود سے گڑا ہوا ہے، مولا علی علیہ السلام نے یہ خطبہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا۔ آگے لکھتے ہیں لیکن رضی کا اصلی اسلوب بیان نہیں ہے، یعنی کہ علامہ ابن حدید نے یہ بھی خود یہ بھی تردید کر دی ہے کہ یہ شیخ رضی کا نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ ایک اور قدیم شیعہ مؤلف کی تالیف میں بھی اس کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ باقی ایک اور شیعہ عالم ہے اس کی کتابوں میں بھی یہ اس طرح کا خطبہ موجود ہے۔ تو ناظرین کا جو دوسری کتب کے اندر موجود ہے اس کی اسناد بھی ضعیف ہیں، ان کے ایک راوی پر علماء اہل سنت نے جرح کر دی ہے، بالخصوص علامہ طاہر القادری صاحب نے اس خطبے کی جو اسناد ہیں اس پہ بہت لمبی چوڑی گفتگو کر دی ہے، اس پہ میں نہیں جاتا ہوں، میں نے اس کو تسلیم کر کے بھی اس کے متن سے بھی آپ کے سامنے تردید کر دی ہے۔ ناظرین بار اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی تھی کہ جذباتی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اعتقاد نہیں بنتے، یعنی کہ کسی شخصیت کے اگر جذبات سے کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں تو وہ اعتقاد کی صورت میں اس کو نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید سے جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کے اختلاف سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے اور پیچھے جناب ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے گئے۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بڑی جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ جناب ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری مان جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور فریب اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ ناظرین وقار، کیا جناب
موسیٰ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں ان کو آپ بطور اعتقاد کے لے کر جناب ہارون علیہ السلام پر تنقید کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جذباتی الفاظ اور ہوتے ہیں، بطور اعتقاد کے، بطور نظریے کے الفاظ کا جو حکم ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے آپ کے سامنے مثال رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرے سامنے اعتقادی تبرسی ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فدق کے حوالے سے جناب ابوبکر صدیق کے پاس سے جب واپس آتی ہیں تو آپ غصے میں تھیں، جناب مولا علی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، تو جن الفاظ سے جناب مولا علی علیہ السلام کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مخاطب کیا، اس کا ترجمہ تو میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا ہوں، اس کا سکین میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کتنے سخت الفاظ سے جناب مولا علی علیہ السلام کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مخاطب کیا۔ انکار کیا کوئی مسلمان جو اہل بیت عظام علیہ السلام کا ماننے والا ہے، کیا کوئی یہ اعتقاد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے الفاظ والا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جذباتی الفاظ کا حکم اور ہوتا ہے اور اعتقادی الفاظ کا حکم اور ہوتا ہے۔ اور ناظرین کار خطبہ شفیقیہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے متن سے یہ ثابت کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے یہ جو الفاظ تھے یہ جذبات سے تھے اور ان کا اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا جو خلافت اور امامت کے حوالے سے جو اعتقاد تھا، الحمدللہ ہم نے اسی ویڈیو کے پہلے حصے میں اور پچھلی پوری ویڈیو میں ثابت کر دیا ہے کہ ان کا وہی اعتقاد تھا جو تمام اہل سنت والجماعت کا ہے، تمام صحابہ کرام کا ہے، کہ مہاجرین اور انصار جس کو خلیفہ تسلیم کر لیں وہی اللہ کے نزدیک خلیفہ برحق ہے، اور مہاجرین اور انصار نے ہی جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق اعظم علیہ السلام اور جناب عثمان علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کیا۔ الحمدللہ مولا علی علیہ السلام کی زبان اقدس سے، ان کے نظریے سے ان کی تینوں کے خلافتوں کو برحق ہم نے نہج البلاغہ سے ثابت کر دیا ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے ان جذباتی الفاظ کو اعتقاد نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کی اسنادی حیثیت سے بھی میں نے آپ کے سامنے تبصرہ کر دیا، قرآن مجید سے بھی موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کے حوالے سے مثال دے کر آپ پر واضح کر دیا ہے کہ جذباتی الفاظ کی جو حکم ہے وہ اصلی اعتقادی نظریات سے جدا ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔